अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बादल छट गए। आईनी इस्लाहाती पैकेज के मामले में जो रुकावटें थी वो हट गई हुई हैं, पेशरफ्त हो गई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त। क्या रुकावट थी, क्या पेशरफ्त हुई है, आपके सामने वो रखूँगा। और साथ साथ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला दोबारा सर उठा चुका हुआ है। कल समाअत है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी हैं और अब तक तहरीक इंसाफ देने में नाकाम हो गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ इस मामले का बराह रास्त ताल्लुक़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज साहिबान के फ़ैसले के साथ। 13 रुकनी बेंच का अक्सरियती फ़ैसला जो था, जिसका ताज़ा वज़ाहती बयान और उस बयान में धमकियाँ, वार्निंग, हुक्म कि अभी के अभी अमल करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि हमने जिस तरह कहा था कि सीटें तहरीक इंसाफ की हैं, मखसूस सीटें भी तहरीक इंसाफ को दो और बाकी 90 के 90 सीटें जो हैं वो भी पीटीआई को दो। और उस फैसले में या उस हुक्म में या उस वजाहत में कहा गया कि बैरिस्टर गोहर जो है वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका हुआ है। उमर अयूब पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका हुआ है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन अब फिर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने अगर अहकामात पर सिर्फ ये बहाना बनाकर अमल दरामद ना किया तो फिर इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नतायज होंगे जो इलेक्शन कमीशन को भुगतना पड़ेंगे। इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन में कल एक भारी भरकम इजलास हुआ, बहुत बड़ा इजलास। और उस इजलास के बाद एक खबर बाहर आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमा है वो परसों या कल यानी 18, क्योंकि कल खबर आई थी, तो कल यानी 18 सितंबर के लिए फ़िक्स कर दिया गया। कॉज लिस्ट आ गई हुई है। मैंने बम्बू शंबू मारे कि कहीं ये उस इजलास का और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास था, वजाहती बयान, उस बयान के रद्दअमल में तो नहीं हुआ। तो उस पर भी मेरे पास एक दिलचस्प खबर आई है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये शेड्यूल्ड था। पहले से ही पीटीआई को ये तारीख़ दी गई थी, क्योंकि पीटीआई तारीख़ पे तारीख़ ले रही थी, तो पीटीआई को पहले से तारीख़ दी गई थी 18 सितंबर की। तो इसमें क्या हुआ, कल इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले वो जो मामला है आईनी इस्लाहाती पैकेज का, पेशरफ्त हुई है बहुत बड़ी। अदालती इस्लाहाती पैकेज है बेसिकली आईनी तरामीम का, और उसमें बड़ी पेशरफ्त वो जो था ना कि भाई मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान ठन गई, मौलाना रूठ गए, नंबर पूरा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बार बार बता रहा था कि मामला नुकात के ऊपर है। मामला जो है वो जो पैकेज है, उस पैकेज में मौलाना साहब कुछ चीज़ें मान रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं मान रहे। तो जो बातें हैं वो ताउन करने ना करने की नहीं बात, डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक क्या होता है कि मुज़ाकरात ही ना हो रहे हो। डेडलॉक क्या होता है कि बात ही ना हो रही हो। डेडलॉक क्या, मैं ना मानूँ, मैंने बैठना ही नहीं है साथ, ये डेडलॉक होता है। परसों रात को देर तक सिलसिला चलता रहा, और फिर जब नज़र आ गया कि भाई, और जब साहिब राय आई स्पेशल कमेटी में, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ठीक है, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम दूर कर देते हैं, हम एक मुत्तफ़िक़ा आईनी पैकेज लाते हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों को कहा कि आप बताएं आपको इस पर क्या क्या एतराज़ात हैं, जो उन्होंने खतोखाल बताए कि जी ये हम चाह रहे हैं, आप बताएं आपको इस पर क्या एतराज़ है। पीटीआई वालों के पास कोई जवाब नहीं था। शिबली फराज को बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी आप बताएं ना, कोई तजवीज़ तो दें कि करना क्या है। क्योंकि वो ये सारे पीटीआई के जो MNAs, MPs, MNAs और सेनेटर्स हैं, ये सारे हैं कठपुतली। पीछे बैठा इमरान खान उनको चला रहा है। अब जब तक इमरान खान की तरफ से कोई हिदायत नहीं आती तब तक वो कुछ नहीं करते। तो इमरान खान ने कल कह दिया कि जी अदालती जो आईनी अदालत है वो मैं नहीं मानूंगा, ये आईनी अदालत मुझे जेल में रखने के लिए बनाई जा रही है। बाकी भी काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें कही थी, हम उसको वोट नहीं करेंगे। पीटीआई के ही वकला हैं जो अपना शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, उन्होंने, और हामिद खान साहब हैं क्योंकि पीटीआई के सेनेटर हैं वो, उन्होंने जनाब वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा आईनी इस्लाहाती पैकेज के ख़िलाफ़ वकला तहरीक। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ गई है, वो जो चीज़ जो अभी हुई नहीं है, यानी पार्लियामेंट के आइन बनाने, आइन में तरमीम करने के अख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है। खैर उस पर मैंने कल व्लॉग कर लिया था।
تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا، اس میں جو اصل چیز جہاں غلطی ہو گئی تھی حکومت سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ پروسیس جو مکمل کر کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا تھا، پہلے اجلاس بلایا، پروسیس بعد میں شروع کیا، جو حکومت سے غلطی ہو گئی۔ اور ظاہر ہے اس میں حکومت کوئی خوف تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے عمل ہمیں اس سے روک نہ دے، اس عمل سے، جس طرح وہ درخواست فرمائشی ہوتی ہے چلی گئی۔ لیکن درخواست میں میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے بھی نا کہ پارلیمنٹ کوئی قانون نہیں بنا سکتی، تو بھی پارلیمنٹ کا قانون بھی بنائے گی اور آئینی ترمیم بھی کرے گی، اور وہ فیصلہ پارلیمنٹ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا انٹل انلیس وہ آئینی ترمیم اور وہ قانون سازی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے مترادف ہو۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے مترادف ہے۔ خیر، تو کل ہوا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم صاحب سے ملے۔ وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے بعد وہ اپنے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے۔ خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب ان کے ہمراہ تھے، جو دونوں اسپیشل کمیٹی کے میں شامل ہیں اور اسپیشل کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں خورشید شاہ صاحب۔ مولانا صاحب سے ملاقات کے بعد جو بات خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر نے میڈیا کو بتائی وہ یہ کہ کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں کوئی مولانا کا انکار نہیں ہے، مولانا کو منانے یا مولانا کو ناراض کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ آئینی اصلاحاتی پیکیج پر اتفاق یہ ہوا ہے کہ ہم یعنی حکومت، پیپلز پارٹی اپنا ڈرافٹ تیار کر کے مولانا صاحب کے حوالے کریں گے جو ہم سوچ رہے ہیں، اور مولانا صاحب یعنی جے یو آئی اپنا ڈرافٹ بنا کر ہمارے حوالے کرے گی۔ ان میں جو مشترکات ہوں گی وہ ہم لے لیں گے، اور باقی جن چیزوں پر نیگوسیشنز ہونی ہوں گی، ڈائلاگ ہوگا، ڈائلاگ کریں گے، اور اتفاق رائے سے ہم ایک ڈرافٹ لے کر آ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے بار بار گزارش کر رہا ہوں، پھر کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آخری تقریر قومی اسمبلی کی اٹھا کر دیکھ لیں، جس میں مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کا مطالبہ کیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے ججز کے تقرر پر پارلیمنٹ کو مزید بااختیار بنانے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے عدالت کا، ججوں کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئینی اصلاحاتی پیکج سوائے ججوں کی عمر بڑھانے یا چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی جو ایک تجویز تھی، اس کے باقی ساری چیزوں پر مولانا راضی ہیں۔ میں نے کل آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کا آئینی پیکیج میں جو پیپلز پارٹی کے پوائنٹس ہیں جن پر وہ فوکس کر رہی ہے، آئینی عدالت، ججز کو تقرر کا طریقہ کار، 18ویں ترمیم والا بحال کرنا جو افتخار چودھری نے بلیک میل کر کے بندوق رکھ کے جس کو ختم کروایا تھا، وہ بحال کرنا، باقی پھر جن پر اتفاق ہوگا وہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی، کل نوید قمر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے تو یہ پوائنٹس ہیں، ہم اس سے آگے ہمیں فی الحال تو ہم اس سے زیادہ شاید نہ جائیں، لیکن اگر کوئی چیزیں آ جائیں گی، مشترکات ہوں گے تو بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ اب مشترکہ اور متفقہ پیکیج لانے پر اتفاق ہونا اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اپنے وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آنا، یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ یعنی وہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ اب آئینی اصلاحاتی پیکیج کا پروگرام تو بڑھ گیا تو بڑھ نہیں گیا، کام چالو ہو گیا ہوا۔ ایک تو یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون چیزیں سامنے نہیں رکھ رہی تھی، ٹیبل پر نہیں رکھ رہی تھی۔ کل قومی اسمبلی میں تقاریر ہوئی، اس میں نوید قمر صاحب نے جو تقریر کی، انہوں نے وہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ جی مسلم لیگ نون کا جو حال ہوا ہے صرف ایڈہاکزم پر چلتے ہوئے پالیسیز بنانے کا یا آئین اور قانون میں ترامیم کو سپورٹ کرنے یا مخالفت کرنے کا کہ جی یہ چیف جسٹس ہمارا ہے تو اس کے خلاف تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اب ہم آئینی عدالت نہیں بننے دیں گے۔ تو افتخار چودھری کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا آپ نے دیکھا، اور نون لیگ والے اڑے ہوئے تھے ضد میں۔ تو ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کو انگیج کیے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے، بات کریں گے، لیکن وہ تب ہوگا جب ادھر سے متفقہ پیکیج آ جائے گا۔ 15-20 دن یہ معاملہ آگے چلا گیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آئینی اصلاحاتی پیکیج ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو الیکشن کمیشن نے کل اجلاس ہوا تھا بنیادی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 8 جج صاحبان کے وضاحتی حکم نامے کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد سے بہانے بازی سے کام لے رہی ہے، اور یہ بہانے بازی جو الیکشن کمیشن کو گلے پڑ جائے گی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کے نتائج ہوں گے۔ وہ جو زبان تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے اس طرح بات کی تھی۔ اس پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو اپنے ڈپٹی رجسٹرار نے لکھا تھا کہ جی آپ کے علم میں تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی ایسا میٹر
چل رہا ہے اور اس میں نوٹسز کیے گئے ہوں فریقین کو. کوئی نوٹسز تو نہیں ہوئے. آپ کے دفتر سے کوئی نوٹسز گئے ہیں؟ یعنی میں یہ نہ ہو کہ جی میں بے خبر رہا ہوں یا اب جو کچھ میرے علم میں آیا آپ اس سے بے خبر رہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ جو جج صاحبان نے جو پٹیشن تھی الیکشن کمیشن کی، متفرق درخواست تھی، اس کے اوپر کوئی نوٹسز کیے تھے آپ نے؟ تو وہ ایک الگ سے کٹا کھل گیا ہوا ہے. اب وہ باندھے نہیں باندھا جائے گا. دوسری چیز، الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا کل. اب اس اجلاس میں الیکشن کمیشن نے اپنی لا ونگ کو کہا کہ جی یہ وضاحتی بیان تو بالکل کلیئر ہے کہ آپ نے ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کے حوالے کرنی ہیں. اب بتائیں کیا کریں. تو لا ونگ نے کہا ہے، یہ اہم نکتہ ہے، لا ونگ نے کہا ہے کہ اب ہمیں جائزہ لینا پڑے گا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی اس فیصلے کے بعد، جس کے تحت کوئی ممبر آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد 3 دن کے اندر اندر پارٹی جوائن کرے گا، کوئی بھی نہیں جوائن کرے گا، آزاد رہے گا. اور کوئی بھی ممبر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اپنا ڈکلیریشن، اپنا سرٹیفکیٹ جمع کروائے کہ جی میں فلاں پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت کر رہا ہوں، جس طرح پی ٹی آئی کے ارکان نے دیا کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر رہے ہیں، تو کیا اب ان کو یہ موقع دیا جا سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرے؟ تو اس کو روکا ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ میں پارلیمنٹ نے. اس میں ابھی فردر جو ہے وہ قانون اب اپنا ترمیم ہونے جا رہی ہے، جو یہ آئینی پیکیج ہے اس میں. لیکن یہ جو پوائنٹ تھے کہ ایک تو کوئی ممبر آزاد حیثیت میں 3 دن کے اندر اندر شامل ہو سکتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں، یہاں 14 دن دیے گئے. دوسرا یہ کہ ایک ممبر اگر آزاد حیثیت میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ڈکلیریشن دیتا ہے کہ میں نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کی، تو اس کے بعد اس کو کوئی اور پارٹی وہ جوائن نہیں کر سکتا. تو اب انہوں نے جو پہلے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، تو وہ کہیں فلور کراسنگ تو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ممبر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ان کو ڈی سی تو نہیں کرنا. تو یہ لا ڈویژن نے کہا کہ جی ہمیں اب پہلے ذرا یہ قانون دیکھنے دیں نا کہ اس کے تحت ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لڑائی بڑھ گئی ہے. اصل بات یہ ہے، لڑائی بڑھ گئی ہے. لا ڈویژن اب نئے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو، اتھارٹی کو بریفنگ دیں گے کہ جی ہاں آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں، یا یہ کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہے لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو آپ اس کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے ہیں. ہمیں تفصیلی فیصلے کا اور اپیل کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اپیل اب اپنا سپریم کورٹ کی چھٹیاں تو ختم ہو گئی نا، تو اب وہ اپیلیں بھی سنی جائیں گی، تو ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے. تو یہ معاملہ پھر انتظار میں جب معاملہ جائے گا تو یہ لوگ انتظار تو ظاہر نہیں کر سکتے نا. ایک اور چیز، کل جو الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ہے اپنا مقدمہ، پی ٹی آئی نے مارچ میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے الیکشنز کے بعد، اور اس کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروایا تھا اور پھر وہ بھی چیلنج ہو گئے تھے. تو اس پر الیکشن کمیشن نے 7 اعتراضات اٹھائے تھے، 7 اعتراضات. اس میں سے ابھی تک کسی کا جواب نہیں دیا گیا. بات مارچ 2024 کی ہو رہی ہے اور اب ہم بات کر رہے ہیں ستمبر میں. اتنا وقت بیچ میں گزر گیا، تاریخ پہ تاریخ پی ٹی آئی نے لی، اب نئی تاریخ ہے. تو اس پر رجسٹریشن پر جو سوالات اٹھائے گئے اور اعتراضات کیے گئے ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 2008 کے 8(1) کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن 5 سال میں نہیں کرائے گئے. دوسرا اعتراض یہ کہ پی ٹی آئی کا انتظامی ڈھانچہ 5 سال سے نہیں ہے، اب بطور سیاسی جماعت کیا اسٹیٹس ہے اس کا. پی ٹی آئی نے سیکشن 202(5) کے تحت انلسٹمنٹ کے لیے درکار ڈاکومنٹس نہیں دیے، یعنی خود ہی کاغذ ہی نہیں دیا بھائی. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈاکومنٹ جمع نہیں کرائے. پی ٹی آئی کی 31 جنوری 2024 کی جنرل باڈی میٹنگ سیکشن 2008 کے 3 کے تحت تھی. کمیشن کا کہنا ہے کہ سیکشن 2008(3) کے تحت پارٹی الیکٹورل کالج بناتی ہے. پی ٹی آئی کے 3 مارچ کو مبینہ انٹرا پارٹی الیکشن ریکارڈ کے مطابق جنرل باڈی کی قرارداد کے تحت فیڈرل چیف کمشنر مقرر کیا گیا، یعنی پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کے آئین کے تحت نیشنل کونسل CEC کی سفارش پر فیڈرل چیف الیکشن کمشنر تعینات کرتی ہے. جنرل باڈی اور فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کا کیا اسٹیٹس ہے؟
چیف آرگنائزر تعینات کیا گیا، پھر اسی جنرل باڈی نے چیف آرگنائزر کو تعینات کیا، پھر اسی چیف آرگنائزر نے چیف الیکشن کمشنر کو نوٹیفائی کیا. کیا چیف آرگنائزر کی تعیناتی اور فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جنرل باڈی کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشنز پر 5 درخواستوں پر کیا موقف ہے؟ کیوں نہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی پر سیکشن 2008-5 کے تحت کارروائی کرے؟ یہ ابھی زیر التوا ہے. وہ جو عدالت نے یہ سوالات ہیں جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اور وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج صاحبان نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو آپ نے چیئرمین اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل تسلیم کیا ہے، تو اس پر الیکشن کمیشن کے سورسز کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے کلیم کر کے بطور چیئرمین اور اپنا سیکرٹری جنرل درخواستیں داخل لی ہوئی تھی، تو جب ان کے ساتھ کورسپونڈنس کی گئی تو اس کورسپونڈنٹ میں وہ جو آتا ہے نا جواب تو ری میں لکھا گیا چیئرمین یا اپنا سیکرٹری جنرل، تو اس کو شاید جواز بنا کر قابل احترام 8 جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تسلیم کیا ہے، حالانکہ کسی فیصلے، کسی آرڈر کے تحت یا کسی وہ ہوتا ہے نا کنکلوژن جو ہوتی ہے کسی مقدمے کی، اس میں نہیں تسلیم کیا گیا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین اور عمر ایوب کو جنرل سیکرٹری. لڑائی ابھی آگے جانی ہے، کہاں تک کچھ پتہ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.